साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे इज़्ज़तदार और माँ बहनों, मेरे मजलिस रुफ़ा, अराकीन बल्दिया, अज़ीज़ान मिल्लत, आज का ये इंतखाबी जलसा इसलिए मुनक़्क़द किया गया है कि आप तमाम को इस बात से वाकिफ़ कराया जाए और आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिकंदराबाद के पार्लिमानी हल्के में यह फैसला लिया कि हम यहाँ से के चंद्रशेखर राव की तारीफ करेंगे और न सिर्फ सिकंदराबाद के हल्के से बल्कि तेलंगाना के 16 पार्लिमानी हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन KCR की तारीफ करेगी और हैदराबाद की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला अपनी बरतरी और अपनी कामयाबी का सिलसिला उसको बरकरार रखेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिकंदराबाद से TRS की तारीफ इसलिए कर रही है कि एक सबसे पहली चीज जो आप और हम जानते हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात से आप वाकिफ हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, पार्लिमानी इंतखाबात हैं और ये इंतखाबात इस बात को तय करेंगे कि मरकज दिल्ली में कौन सी जमात एक नई हुकूमत बनाती है। और मजलिस का मानना यह है कि इंशाअल्लाह ताला 23 मई के जब नतीजे आएंगे तो एक गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी हुकूमत तश्कील पाएगी। हमारी पूरी कोशिश ये है, हमारी दुआएं ये है, हमारी आरज़ू ये है कि दोबारा हिंदुस्तान हमारे वतन अजीज का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ना बने। और यही कोशिश के सिलसिले में मजलिस ने इस बात का फैसला लिया कि हम सिकंदराबाद से TRS पार्टी के चंद्रशेखर राव की तारीफ करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल के नरेंद्र मोदी के वजीर आजम के इस दौर में सबसे ज्यादा वाकयात मॉब लिंचिंग के हुए, सबसे ज्यादा वाकयात किसी को एंटी नेशनल कहकर उसको दबाया गया। आज आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में कभी ऐसा माहौल नहीं था कि आज एक नफरत की फिजाएं पैदा कर दी गई। पहले भी नफरतें थी, पहले भी शक और शुबात थे, मगर 2014 से लेकर अब तक इतनी नफरत पैदा कर दी गई, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत में और दलितों में। मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि शुमाली हिंदुस्तान में ऐसे मुकामात हैं जहां पर रात के ट्रेन का सफर बुर्कापोश ख़वातीन नहीं करती। ट्रेन में अगर सफर भी होता है तो ये तय करते हैं कि टिफिन के डब्बे में गोश्त नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो उनको बहाना मिलेगा उनको तंग करने का, उनको मारपीट करने का। ये हाल हो चुका है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के घर से 40 मिनट के फासले के ऊपर गुरुग्राम में बोर्डसी गांव में एक मामूली से क्रिकेट मैच के तकरार को लेकर एक घर में घुसकर लटों से मारा और पीटा जाता है, महज इसलिए कि उनका नाम मारने वाले जो आ रहे हैं उससे मुख्तलिफ है। इसलिए उनको मारकर पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मारने वालों का नाम पीटने वालों के नाम से मुख्तलिफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हमने, हमारे बुजुर्गों ने जब मुल्क का बंटवारा हुआ, सरजमीन हैदराबाद पर पुलिस एक्शन हुआ, उसके बावजूद भी हमने कहा कि हिंदुस्तान हमारा वतन है। क्यों कहा हमने? क्योंकि हिंदुस्तान में हमसे वादा किया गया था कि हमको हमारे हुकूक पूरे दिए जाएंगे और हिंदुस्तान का आईन उसी वादे की तर्जुमानी करता है। आज आप देखते हैं
کہ 70 سال کے بعد بھی مسلم اقلیت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم پاکستان کو چلے جاؤ، ہماری وفاداریوں پر شک کیا جاتا ہے، ہمارے ہندوستان سے لگاؤ اور وابستگیوں پر تنقیدیں کی جاتی ہے، شبے کا اظہار کیا جاتا ہے، شک اور شبے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پورے 2014 کے بعد ایک منظم اور منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا، اور جو طاقتیں یہ کر رہی ہیں ان کی پوری پشت پناہی ہندوستان کے وزیر اعظم کی سیاسی جماعت اور ان کی آئیڈیالوجی RSS کرتی ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک ایک نئی حکومت نہیں تشکیل پاتی مرکز میں، ہم ان نفرت کی فضاؤں میں کمی نہیں لا سکتے، ہم ان خوف کے ماحول میں خوف اور دہشت کا ہے اسے ختم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مجلس نے اس بات کا فیصلہ لیا کہ تلنگانہ میں حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کو چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین TRS KCR کی تعریف کرے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا برا حال ہو چکا ہے۔ تلنگانہ میں ایک کانگریس کا لیڈر اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کوئی TRS میں شامل ہو رہا ہے تو کوئی BJP میں شامل ہو رہا ہے۔ کانگریس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ BJP کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ سکندرآباد کے پارلیمانی انتخابات میں کہیں پر بھی کانگریس نظر نہیں آتی، صرف ایک دو دورے یہاں پر کر لیتے، زندہ باد کے نعرے مارے، اور کہیں پر بھی سکندرآباد کے پارلیمانی حلقے میں کانگریس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو امیدوار ہی میدان میں نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے میری اس بات کو آپ کو سمجھنا۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دسمبر میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو BJP نے کوشش کی تھی کہ تلنگانہ میں چندر شیکھر راؤ کو 50 اسمبلی سیٹ تک محدود کر دیا جائے، اور BJP یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے 10-12 MLA جیت جائیں گے تو وہ چندر شیکھر راؤ کو بلیک میل کر کے ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنائیں گے۔ مگر جب BJP اور سنگھ پریوار کو محسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو BJP نے فوراً الیکشن کے دوران اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا اور پوری کی پوری طاقت اپنی کانگریس کے پیچھے لگا دی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ میں آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلی کے یہاں پر الیکشن ہو رہے تھے، اسی مقام سے کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ تمام مخالفین مجلس اتحاد المسلمین ایک ہو چکے ہیں، وہ نام پلی سے مجلس کی کامیابی کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ BJP کا ایک ایک ورکر اسمبلی کے انتخابات میں کانگریس کا کام کیا۔ آپ کے پاس آج ہر پولنگ بوتھ پر ووٹ نکل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کو میری بات پر یقین ہو جائے گا۔ اور یہی کیا جا رہا ہے کہ سکندرآباد کی پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے کانگریس میدان چھوڑ کر اس لیے بھاگ گئی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے TRS کا امیدوار کامیاب ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ BJP کا امیدوار یہاں سے کامیاب ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو ذرا سنجیدگی سے غور کریے اور ایک صحیح فیصلہ لیجیے۔ صحیح فیصلہ یہ ہوگا جو مجلس اتحاد المسلمین نے لیا، اور آپ سے گزارش کر رہی ہے کہ 11 اپریل کے دن سکندرآباد سے BJP کو شکست دینا ہے۔ تلنگانہ کے 17 پارلیمانی حلقات میں 2014 میں صرف ایک ہی سیٹ پر BJP کی کامیابی ہوئی تھی۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم BJP کو یہاں سے شکست دیں۔ آپ یقین کر لیجئے کہ سکندرآباد کی پارلیمنٹ کا الیکشن کا مقابلہ صرف KCR اور نریندر مودی کے درمیان میں ہے۔ اسی لیے اسد الدین اویسی کھڑا ہوا ہے تاکہ نریندر مودی کو سکندرآباد کی سیٹ پر کامیابی سے روکا جائے، اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین سکندرآباد کے پارلیمنٹ الیکشن میں
KCR کی تائید کر رہی ہے۔ میری آپ تمام محلے کے ذمہ داروں سے، بزرگوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ جو آپ کے اگر کسی کے ذہن میں کانگریس کے بارے میں خوش فہمی ہے تو یاد رکھیے اس خوش فہمی کو نکال دیجیے۔ اب کانگریس میں دم خم نہیں ہے، بلکہ اگر ان کو عقل ہوتی، تھوڑی سیاسی عقل ہوتی تو جو اسمبلی کا الیکشن لڑتا اس جوکر کو یہیں پر رکھتے، اس کو لا کر پھینک دیے حیدرآباد کے پارلیمنٹ الیکشن میں۔ میں نے کہا اچھا ہے آنے دو اس کو، یہاں سکندرآباد میں ہم اپنا میدان اور اچھا کر لیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سمجھیے میری اس بات کو، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ BJP کے جو وزیر اعظم دوبارہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، نریندر مودی حیدرآباد کو آ کر کیا کہہ رہے تھے کہ جو مسلم خواتین ٹرپل طلاق کے ظلم کا شکار ہیں وہ میرا ساتھ دیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام نے، کروڑوں خواتین نے نریندر مودی کے حکومت کے اس آرڈیننس اور اس وقت کے قانون کی مخالفت میں آپ نے دستخط کی۔ آج آپ کے پاس اللہ نے ایک موقع آپ کو دیا ہے کہ آپ نریندر مودی کو بتا دیجئے کہ ہم تمہارے ٹرپل طلاق کے آرڈیننس کے خلاف ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایسے نازک وقت پر نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، جب ایک برسر اقتدار جماعت آپ کی شناخت کو مٹانا چاہتی ہے، آپ کی مذہبی شناخت جو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پر چلیں، یہ نریندر مودی ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ اگر نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو ایک منہ توڑ جواب ہوگا ان طاقتوں کو جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو تلنگانہ کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں یہ RSS کا زہر بڑھے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں BJP جڑ پکڑے، بلکہ میں ذمہ داری کے ساتھ ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے کانگریس بربادی کے دہانے پر آ چکی تلنگانہ میں، کوئی تعجب نہیں رہے گا اگر 2023 کے اسمبلی انتخابات میں تلنگانہ میں کے سیاسی میدان میں مجلس اور TRS کا مقابلہ BJP سے نہ ہو جائے۔ جس طریقے سے کانگریس برباد ہو چکی ہے، کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ مجلس اور TRS ایک طرف اور BJP ایک طرف ہو۔ جب یہ پارلیمنٹ کے نتیجے آئیں گے 23 مئی کو، تو یاد رکھنا میرے اس الفاظ کو، تلنگانہ کے پارلیمنٹ کے ایسے 3-4 حلقے ہیں جہاں پر BJP دوسرے نمبر پر آنے والی ہے اور کانگریس تیسرے نمبر پر آنے والی ہے، جس میں سکندرآباد کا ایک حلقہ بھی شامل ہوگا۔ میں آپ کو پہلے سے، میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، ورنہ آپ بعد میں اگر کہیں گے کہ ہم کو کیوں نہیں کہا آپ نے، میرا کام ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میں ہرگز ڈر پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ امید کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ کیوں امید کریے؟ کیونکہ ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کبھی بھی نا امیدی کو اپنے قریب آنے نہیں دیں گے، بلکہ امید کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اس امید کے ساتھ استعمال کریے کہ انشاءاللہ تعالی دلی میں دوبارہ ہندوستان کے عظیم وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نریندر مودی جیسا شخص وزیر اعظم نہ بن جائے۔ کیا کیا مودی نے؟ کس طبقے کے لیے کیا مودی نے؟ بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہندوستان میں 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ نریندر مودی نے 2014 میں کیا تھا، آج اس کا ذکر نہیں کرتے۔ بتاؤ نوجوانوں،
تمہاری آبادی ہندوستان میں، چاہے تم کسی مذہب کے ہو، کسی سماج کے ہو، تمہاری آبادی ہندوستان میں 50% ہماری آبادی 25 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہے۔ نوجوانوں، یہ الیکشن تمہارے مستقبل کا الیکشن ہے۔ اگر تم دوبارہ نریندر مودی کے جھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے، یاد رکھو نریندر مودی جھوٹوں کا شہنشاہ ہے، بلکہ تمام جھوٹ کی ایجاد اس کے دماغ کی فیکٹری سے ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوچو، آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے۔ تیسری بات کہا تھا کہ ہر غریب کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے، کہاں گئے؟ کون سے پیسے آئے؟ سوچو، جو غریب ہیں، جو پریشان ہیں، جن کو لون نہیں ملتا، یہ نریندر مودی ایک جیٹ ایئر لائنز ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے 1500 کروڑ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو کہتا ہے دو آپ، باقی جاگیر ہے۔ ہم کو 5 لاکھ کا لون نہیں ملتا، ایک غریب 10 لاکھ کا لون لینا چاہتا ہے ٹیکسی چلانے کے لیے، اوبر چلانے کے لیے، اس کو نہیں ملتا، مگر ایک ایئر لائنز ڈوب رہی ہے تو 1500 کروڑ۔ ارے نریندر مودی، ہمارے حیدرآباد کی کہاوت تم پر پوری اترتی ہے کہ ماموں کے دکان پہ نانا کی فاتحہ ہو گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو سوچنا ہے، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے۔ 11 اپریل کا الیکشن یاد رکھو، ہندوستان کی جمہوریت کو، ہندوستان کے آئین کو، نوجوانوں کے مستقبل کو، اقلیتوں کے حقوق کو، دلتوں کے انصاف کے لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ایک سیٹ پر بی جے پی کو ہرانا ہے، بلکہ مجھے پوری امید ہے کہ پورے جنوبی ہندوستان میں 130 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں، جس میں آندھرا پردیش میں 2 ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ وہاں پر جگن موہن ریڈی ان کا 0 کر دیں گے۔ یہاں تلنگانہ میں سکندرآباد کی 1 سیٹ انشاءاللہ یہ ہاریں گے۔ تمل ناڈو میں 1 ہے، انشاءاللہ ہاریں گے۔ کرناٹکا میں ان کے 17 ایم پی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں پر بھی ان کی تعداد میں کمی آئے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ بہت نفرتیں ہیں، بہت شک و شبہات ہیں، ہم اس کو اور اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہم کو ایک جو ماحول تلنگانہ میں 5 سال سے ہے، امن کا ماحول ہے۔ حکومت نے مدرسے کی نمائندگی پر 204 ریزیڈنشل سکول کھولے مسلم بچے اور بچیوں کے لیے۔ 50,000 ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، یہیں پیچھے وہ سکول ہے، جا کر کبھی دیکھو آپ، اگر نہیں دیکھے، ایک بچے کے اوپر 1 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے۔